ही मैं चंद जुमले आप हजरात से कहता हूँ। इमाम साहब तशरीफ़ लाए हैं मदीना मुनव्वरा से। आप अपनी ज़ाती तौर पर ज़ाती शख्सियत में एक बड़े आलिम दीन हैं, मदीना यूनिवर्सिटी के अहम उस्ताद हैं और आपके खदमात तरह तरह के हैं। लेकिन इस वक्त आपने अभी नमाज पढ़ी है, कल आपने सुना था, आज फिर सुनेंगे, लेकिन मक्का मुकर्रमा से जो कुरान रेडियो पर जो कुरान नशर होता है वो एक तरफ रखिए, दूसरी तरफ कुरान के माहिर होने के साथ आप जानते हैं कि आप वहाँ के रेडियो से, आपके वहाँ टेलीविज़न से, ख़ास तौर पर टेलीविज़न से, सऊदी टेलीविज़न से आप हदीस को सारी दुनिया में नशर करते हैं और हम जहत मसूल रहते हैं। आप लिखने पढ़ने में भी आला दर्जे के इंसान हैं, लेकिन सब कुछ इंसान हो सकता है, वो कहाँ से हो सकता है? जो अल्लाह ताला ने आपको बख्शा है। ई सआदत बज़ोर बाजू ने ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। सिर्फ अल्लाह की तौफीक से ये खुदा दाद नेमत और दौलत है जो अल्लाह जल्ल शानहू ने हमारे इमाम शेख अब्दुल्लाह अब्दुर्रहमान अल-बुआइजान हफ़िज़हुल्लाह व तवल्लाह को अता फरमाया है कि मस्जिद नबवी जहाँ बड़े बड़े अइम्मे दीन को मौका नहीं मिला, अबरल कुरून बड़े बड़े लोगों को नहीं मौका मिला, वो उस जगह पर अल्लाह ताला ने आपको फायज किया है। आप यही नहीं कि वहाँ नमाज पढ़ाते हैं, वहाँ बल्कि खुतबा भी देते हैं। अपने अंदरूनी एतबार से आप इंतहाई दर्जे नरम दिल इंसान हैं। आप सारी दुनिया में इंसानों का मसला हो या मुसलमानों का मसला हो, सऊदी अरब का जो मनहज व उसूल है और कि वो बजा तौर पर कुरान व हदीस की रोशनी में है, उसको वो पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी में जारी सारी रखते हैं और सारी दुनिया के इंसानों से मोहब्बत रखते हैं और उसी मोहब्बत ने यहाँ इनको खींच करके लाया है। और आपने जैसा कि सुना, कल आपने जैसे कहा था कि मुझे ये मौजू भी पसंद है, मुझे बार बार उन्होंने शुक्रिया किया और उसको एक तरह से तारीख़ी करार दिया कि उन्वान भी, मकान भी और ये जो ज़माना है, वक्त है, वो हकीकत में इसी का तालिब है, क्योंकि इस्लाम अमन और शांति का मज़हब है और वो यही चाहता है कि अमन और शांति हर हाल में बाकी रहे। इस्लाम का अर्थ, इस्लाम के माना ही यही है और वो हर तरीक़े से इस्लाम को आपने उस वक्त सुना हज्जतुल वदा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था। मैं एक बात जल्दी से ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ताइफ वालों ने मारा था, हम तो बड़े मज़े से आ रहे हैं, कहीं पानी का थोड़ी सी पानी की कमी हो गई, थोड़ा सा अगर किसी तरह की खाने में कमी हो गई, रास्ते में थोड़ी सी परेशानी हो गई, तो मैं खुद बहुत परेशान अभी आ रहा था और थोड़ा सा दौड़ करके जाना पड़ा। टेम्पो के इमाम साहब का इस्तकबाल करना था, एक अहम मजलिस थी, वहाँ भी होना था, तो मुझे अजीब तरह का लग रहा था। लेकिन ये हम लोग अगर हकीकत में मुसलमान हैं, हकीकत में अहले हदीस हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में सताए गए थे, मारे गए थे, आजिज़ होकर के ताइफ गए थे। ताइफ आज भी मैं उस पर गाड़ियाँ चढ़ती हैं तो गों गों करती हैं, यानी उनको ताकत लगानी पड़ती है और गाड़ी लगता है कि बैठ जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ताइफ पर किन हालात में गए थे, कितनी सख्तियों के बाद गए थे, किस तरीके से भूखे प्यासे गए थे। और आले उमैर को आप जानते थे, हम लोग तो तकरीर करते हैं तो जहाँ चाहते हैं जो कह देते हैं, न आओ देखा, न ताव देखा, न मकान देखा, न मौजू देखा और ऐसी बात कह दी कि आग लग गई। ये हम लोगों का ख़ास तरीका बन गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू, मकान, सब मदऊ, सब का ख्याल रखते थे। इन्नका ताती कौम मिन अहलिल किताब, कहा कि देखो जा रहे हो मुआज़, तो ये लोग यहूदी लोग हैं, ये नसरानी लोग हैं, देखिए क्या कह रहे हैं।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھانے والے تھے وہ سب سے بڑے ماہر تھے اس سلسلے کے. آل عمیر کا انتخاب ایسے ہی طائف میں نہیں کیا تھا، اس مکان کا ایسے ہی انتخاب نہیں کیا تھا. تو وہاں گئے تھے تو پہلے کان میں کہہ دیا تھا، ذرا غور سے سنیے گا اس کو، بہت کٹھن وقت ہے، اور جس نے جو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، جو عمل نہیں کرتا. اور اہل حدیث کے ہاں تو یہ ہے کہ ایمان کسی طرح سے مقبول نہیں، چاہے دل کے اندر گھسا ہوا، اور جب دل کے اندر ہوگا تو یقیناً کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین زرخیز ہو اور بلاک سے بیج لایا گیا ہو، باد و بارہ نے اس کو تر کر رکھا ہو اور اس سے کونپلے نہ اٹھیں. اس لیے اس ایمان کی بھی جو کہتے ہیں کہ ہمارے تو دل میں ہے، داڑھی میں تھوڑے نہ رکھا ہے، ہمارے دل میں ہے کیا اسی روزہ میں رکھا ہے، ہمارے دل میں ہے کیا صرف تجارت میں رکھا ہے، کیا صرف سیاست میں رکھا ہے، صرف فلاں چیز میں رکھا ہے. لوگوں، میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ ایسی، میں کسان بھی ہوں تو نہیں دیکھا کہ زمین اچھی ہو اور بیج بہت اچھا ہو اور اس میں رویدگی کی پوری قوت ہو اور اس سے کھوپلے بھی نہ پھوٹ سکیں، اخوا بھی نہ نکل سکے. ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ دھوکے میں ہیں. امام بخاری نے شروع کیا ہے اسی سے کتاب کو. میرے عزیزوں، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تو ایمان کے ساتھ ایمان میں داخل ہے عمل صالح، ایمان میں داخل ہے وتواصوا بالحق، کہ حق پر جمے رہنا ہے. اور جب ہوائیں بالکل آپ کو اڑا لے جانا چاہتی ہوں تو اس کو ایک طرف سمجھیے کہ یہ تو آئی ہے تجھے اور اڑانے کے لیے، اور دوسری طرف یہ سمجھیں کہ یہی وقت ہے ثابت قدم رہنے کا، یہ جذبات میں آنے کا، شورش برپا کرنے کا، غوغائیت کا اور اعتراض کرنے کا. اور جب دیکھا ہاتھ میں یہ آلے انسانی تھا جسے ہم نے آلے شیطانی بنا دیا ہے. اور اس کو دیکھیے نا کتنی اچھی امام حرم نے نماز پڑھائی، اس سے اچھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ لیکن اب آپ اسی کو توڑ کے پھینک دیں کہ نہیں اس میں گانا ہو رہا ہے. لوگوں، بڑا برا حال ہے. کہاں کہاں سمجھایا جائے. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ایسا تو کریں کم سے کم میرے عزیزوں. تو آل عمیر کو بڑا پرکھ کر کے گئے تھے اور کان میں کہہ دیا تھا سرداروں سے کہ دیکھو اگر بات سن لینا اور اس کے بعد اگر تم کو نہ ماننا ہو تو مجھے اچھی طرح سے واپس چلے جانے دیں. لیکن بات ابھی شروع کی تھی تو سیرت طیبہ کہتی ہے فَكَانُوا يَرْمُونَهُ فَيُسْقِطُونَهُ فَيَعْضُدُونَهُ فَيَرْفَعُونَهُ ثُمَّ يَرْمُونَهُ بِالْحِجَارَةِ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن سے بڑی امیدیں باندھ کر کے گئے تھے، یہ طائف والے مارتے تھے، زمین پہ گرا دیتے تھے، پھر دونوں باہوں میں ہاتھ لگاتے تھے، پھر اٹھاتے تھے، پھر نشانہ بناتے تھے. اس طریقے سے آپ کو لہو لہوان کر دیا تھا. کہاں ہیں آپ؟ مناد اہل سلفیت کہاں ہیں؟ کہاں اسلام کے پرچار کرنے والے؟ اور اس پر جب آسمان کا ملک الاخبشین آتا ہے اور وہ جب گرا دیتا ہے تو آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں میں پیس دیں گے ان ظالموں کو. ایسا ظلم روئے زمین کے سب سے افضل انسان کے ساتھ، اور انہی کو کی بھلائی کے لیے آیا، انہی کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا. یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں. شراب کے ایسے رسیا ہے کہ روئے زمین پر شاید کوئی ایسا شرابی ہو. اذا مت فادفنی الی جنب کربۃ تروی عظامی بعد موتی عروقہا. اور اس سے بہت کم درجے اردو شاعر نے کہا ہے، وہ سنانے کا وقت نہیں ہے. لیکن ایسی شراب کی گھٹی پڑی ہوئی آج پورا ملک کرا رہا ہے. بعض صوبائی جمعیتوں نے قائم کر دیا ہے، مرکزی حکومت میں مشورے ہو رہے ہیں کہ شراب پر پابندی لگنی چاہیے، جوا اور سٹے بازی ختم ہونے چاہیے، اس ملک سے کالا بازاری ختم ہونی چاہیے، اس ملک میں دھوکہ دھڑی ختم ہونا چاہیے، بینک کے اور دیگر ذرائع جو لوٹنے کے وہ بند ہونے چاہیے. یہ کیا چیز ہے؟ میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میں اس وقت صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کو نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مارنا مت. یہ دین چلے گا قیامت کے دن تک. مجھے تو نے آخری نبی بنایا ہے، یہ سب مفہوم ہے اس کے، بین السطور ہے یہ، اور یہی اصل ہے. تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک موقع سے فرمایا ان تہلک ہذہ الصحابہ، اور یہاں آپ نے فرمایا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. قومی، یہاں بڑے بڑے بدوان بیٹھے ہیں، مجھ سے بدرجہ اونچے ہیں علم میں، لیکن بتا نہیں سکتے آپ کہ اللہ کے نبی کا کوئی خاندانی رشتہ تھا.
طائف والوں سے، خاندانی خونی رشتہ وہاں قریب کا نہیں تھا، لیکن میری قوم، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں ہے، یہ میرا کچھ نہیں لگتا اس کو، حتیٰ کہ مسلمان کو چھوڑنے کے لیے سب کچھ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا کے سب سے بڑے ظالم، ہم کو کوئی مارے، ستائے، بھگائے تو کچھ نہیں ہے، ذرہ نہیں ہے یہ جو افضل الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ستاتا ہے، وہ سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشت ہے، سب سے بڑا گناہگار ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میری اللہم اغفر قومی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نسبت استعطافی ہے، اضافی کر لیجئے نحوی لوگوں سے معذرت کے ساتھ، تو بہت زیادہ میرے عزیزوں، اور حد تو وہ ہو گئی کہ جب آپ کے زخموں کے ٹیسٹ بڑھنے لگے تو وہ ٹیسٹ بھول گئے آپ، اور فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ جب آپ پر قوم نے ستایا تو قوم کی اور زیادہ زبوں نے کیسے یہ چوری سے نکلے، کیسے یہ جھوٹ سے نکلے، کیسے یہ شرک سے نکلے، کیسے یہ بدعت سے نکلے، کیسے یہ کالا بازاری سے نکلے۔ اور آج جو مارکیٹ میں جتنے طرح کے ہیں، کتمان کے، نجش کے، بے باطل ہوں یا بے فاسد ہوں، یا جتنے بیوع یا باطلہ دنیا میں اس وقت بینکوں کے نام پر آپ سب جائز کیے ہوئے ہیں، وہ جو کچھ ہو، وہ اللہ کے نبی نے ان سارے سود کو اپنے پیروں سے دبا ڈالا تھا اور کہا تھا آج سے دفن کر دیا، جس کے بغیر یہ امت جی نہیں پا رہی ہے۔ فتوے دے رہے ہیں اور مفتی سے فتویٰ لیں گے تو مفتی تو جانتے ہی ہیں کیا ہوتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ اللہ کے نبی معاف کرتے تھے اور ہر جگہ معاف کرتے تھے، اور لیکن ہمت کہیں نہیں ہاری۔ پاؤں میں کبھی استقلال کا کوئی سوچے گا تو اس کا ایمان برقرار نہیں رہے گا۔ یہی صحابہ کا تھا، یہی امام احمد بن حنبل کا تھا۔ میں خاص طور پر سلفی حضرات سے کہوں گا، حکومت کے سارے کوڑے بچ چکے تھے۔ امام مروزی کہتے ہیں کہ اگر ایک کوڑا ہاتھی، جنگل کے ہاتھی، مانوس ہاتھی کو جو بچہ بھی اس کا وہ پکڑ مہاوت بن کر کے گھماتا ہے، اس کو اگر ایک کوڑا لگ جاتا تو وہ پھر درندہ بن کر کے تہس نہس کر دیتا۔ وہ کوڑے امام محمد بن حنبل کو لگتے تھے۔ بات ختم کرتے ہوئے آپ کے لیے دو جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں، لیکن امام محمد بن حنبل کے نے جانتے ہیں کیا کیا؟ ایک دن مروزی آئے بہت ہیلے سے اور آ کر کے کہا کہ پوری قوم بغاوت کے لیے کھڑی ہونے والی ہے، سارے آپ کے 90,000 شاگرد ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، پوری سلطنت کا زمام اس کے ہاتھ میں ہے، سازش کرنے والے ذرا متنبہ ہو جائیں، بغاوت کرنے والے، شورش برپا کرنے والے، ٹویٹ کرنے والے ایمان کی خبر لیں۔ بہت دل سے بات کہہ رہا ہوں اور بہت سوچ سمجھ کر کے کہہ رہا ہوں۔ کہا کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ کہا کہ پوری قوم انتظار میں ہے کہ تختہ پلٹ دے۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ کہا کہ اب تک 3 بادشاہوں کے ظلم کو جو میں نے سہا تھا وہ مجھے درد نہیں اٹھا تھا، لیکن آج یہ درد ستا رہا ہے کہ ایک حدیث کے نام پر یہ نہ کہتا تھا بھائی کہ متوکل کو چھوڑ کر کو واسق تھا نا، میرے خیال سے مامون تھا، تو یہ یہی کہتا تھا کہ مان لیجئے آپ سے بڑا تو ہماری سلطنت میں کوئی ہے نہیں عالم، آپ صرف مان لیجئے خلق قرآن کے مسئلے کو، تو ہم آپ کو سب سے اونچا، آپ کو تو قاضی القضات بنانا چاہتے تھے۔ وہ نہیں، کہا کہ حدیث پھیلانے، حدیث میں مانگتا ہوں، اس کو حدیث نہیں پیش کرتا، قرآن نہیں پیش کرتا، اس لیے نہیں مانتا، لیکن اس حدیث کے نام پر اگر کوئی بغاوت ہو جائے تو میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا کہ وہ سب سے بڑی تکلیف کی بات میرے لیے ہوگی۔ اہل حدیث کا یہی منہج تھا۔ امام بخاری خانہ ترک میں جا کے مر گئے نظر بندی میں۔ کہاں ہے آپ کے اہل بخاری 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 کرتے ہیں آپ؟ ایک طرف مسلمان ہیں اور اپنے اللہ کے نبی کو دیکھیے، ہر موقع و مناسبت سے یہی کچھ کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کو دل سے، امام صاحب بھی دعا کریں گے، سب لوگ آپ لوگ دعا کہیے کہ ایسی صورت میں ہر طریقے سے ہم اس منہج پر چلیں گے، بلا کسی تشدد کے اور بلا کسی گھبراہٹ اور بزدلی کے، دین پر ثابت رہیں گے، لیکن دین کے نام پر کوئی فتنہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ہمارا منہج و اصول۔ پل صراط جو آئے گا نا، اس پل صراط سے باریک
بال ہے جو اس پر چلنا ہے. جو احتیاط سے چلے گا، ایمان کے ساتھ چلے گا، افراط و تفریط سے ایسے ہوگا تو سیدھے جہنم میں جائے گا پل صراط پر، ایسے ہوگا تو سیدھے ایسے. ٹھیک اس وقت کے ماحول ایسے ہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ڈگمگ ہوں گے، افراط میں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا، تفریط میں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا. میں اس مناسبت سے پھر دوبارہ آپ کو سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. وَأُرَحِّبُ